वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आपकी जानिब आऊंगी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, फरमाइएगा कि क्या आप इत्तफाक करते हैं लियाकत बलोच साहब से कि इतने आराम से सारी तमाम मजहबी जमातें खड़े होकर तहरीक नहीं निकाल सकती, ना कंडेम कर सकती हैं? ये इतने सिंपल मामला नहीं है जितने आराम से ज़ैद हामिद साहब ने कह दिया। क्या या आपको लगता है कि यही वक्त का तकाजा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं एक बात थोड़ी तल्ख करूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान की पूरी अवाम है और मैं यहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लफाजी और जमा खर्ची और पाकिस्तान की अवाम को पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उलझा कर मकसद की बात से हटाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है बददियानती होगी। सिंपल बात करें, सिंपल। आज पाकिस्तान के अंदर 98% मुसलमान हैं। जब आलम इस्लाम में सिर्फ 2% मुसलमान थे, तो इख्तिलाफ राय के ऊपर इस्लाम की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो इख्तिलाफ राय के ऊपर शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को लाइसेंस टू किल का लाइसेंस दिया हो। नंबर 2, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, तालिबानाइजेशन के अंदर 8 लाख अफराद रोड पर लेकर आकर पूरे 198 ममालिक को मैसेज दिया हो, एक्सेप्ट MQM? जब बात सिर्फ लिबरल और बात इस्लामाइजेशन की आती है, तो पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत थी और हमारे और आपके मरने तक इस्लामी रियासत रहेगी, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, मैं अपने गुफ्तगू के पहले सेगमेंट का हवाला दूंगा कि जहालत को यरगमाल बनाकर पॉलिटिकल माइंडसेट उसको कंट्रोल कर कर अपने मकासद हासिल करते हैं। तो इस चीज से इनकार क्यों है? आज पाकिस्तान की अवाम आपके मीडिया के हवाले से, आपके तवज्जुह से ये बात जान चुके। 62 साल से इस मुल्क में आग और खून की होली खेली जाती रही है अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए। अवाम का किसी ने भला नहीं किया, इस्लाम की किसी ने खिदमत नहीं की, बदला क्या है सर? किसी ने खत्म करने की बात नहीं की। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप अमेरिका के खिलाफ रैलियां निकालते हैं हजारों के अंदर, क्या आप दूसरी जमातों के साथ, मजहबी जमातों के साथ मिलके दहशतगर्दी के खिलाफ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, जिनको रहमान मलिक साहब जो हैं किराए के कातिल कहते हैं, उनको तस्लीम करेंगे कि वो किराए के कातिल हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ये तो रहमान मलिक साहब है ना, वो अपनी चीजों वो किराए के कातिल नहीं है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है कि मैं रहमान मलिक साहब के नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर। आप बाकी जहाँ तक ये है कि बेगुनाह इंसानों का कत्ल है, दहशतगर्दी, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम तो कराची में, पाकिस्तान की हम जो कराची में टारगेट किलिंग होती है, बत्ताखोरी होती है, अगवा बराए तावान होता है, नाजायज़ कब्जे होते हैं, नाजायज़ फरोशी होती है और उसको जो हुकूमती पार्टियां सरपरस्ती देती हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। क्या आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं? वो कौन सी जमहूरियत है? वो कौन सा इक़्तिदार है कि जो लोगों से जीने का हक छीन ले? इसलिए ये इस तरीके से बात करने से चीजों पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। क्या वाज़ेह हो गया ख्वाजा तहरीक तालिबान जो है वो जिसने बनाई है, जो उसकी सरपरस्ती करता है, वो उसके जवाब दें। इसलिए हम समझते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो जराइम पेशा लोग हैं, जो कानून हाथ में लेते हैं, जो कत्ल करते हैं, जिनके बारे में ये कहते हैं कि उनको पकड़ लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको इबरतनाक सजा दें। मुल्क में जो है कि कानून की बालादस्ती को अमलन तस्लीम किया जाना चाहिए। और ये हुक्मरान तबके जो हैं कि भी वो बहुत आसानी से लोगों के साथ जुल्म भी होता है और उसके बाद इसका मलबा किसी और पे डालें, तो ये एक बददियानती है, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। महर, एक बात पढ़ा करते हैं हम कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो हमारे मामलात हैं ना, वो दिमाग से ज़्यादा दिल के हैं। इस वक्त हमें जो आज का वाक़या है, इसके ऊपर अगर लियाकत बलोच साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और दीगर सारी की सारी सियासी जमातें मिल जाएं, अगर लाहौर के यूहन्नाबाद में जाकर रहने वाले हमारे मसीही भाइयों को बताएं कि यार जो तुम्हारा लीडर आज खाक और खून में नहलाया गया है, हमें भी उसकी उतनी ही तकलीफ है जितनी आपकी है, जितनी आपको है। ये लोग अगर गोजरा में जाएं, गोजरा में जाके वहां की ईसाई आबादी को बताएं, देखो तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम वाकयात ताज़ियत करने हैं। ज़ैद हामिद साहब, अगर ये तो बड़ी छोटी सी बात है। खानेवाल में वाकयात हुए, गोजरा में वाकयात हुए, समंदरी में हुए, इससे पहले जहाँ भी हुए हैं, हम हर जगह पहुंचे हैं। अकलीती बरादरी, मसीह बरादरी के साथ जाके काफी नहीं है। आज भी हम समझते हैं कि शहबाज भट्टी के साथ ये ज्यादती हुई है, इस कत्ल की हम मजम्मत करते हैं
اور ہم مسیح برادری کے پاس، مسیح قیادت کے پاس جا کے ان کے ساتھ یقیناً تعزیت کریں گے اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ بحیثیت ایک نوجوان کے میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں کہ ورثے میں ہمیں کیا ملا، اور کیا آج کافی ہے مذمت کرنا؟ کیا ہمارے مذہبی لیڈرز ہوں، ہمارے سیاسی لیڈرز ہوں، مذمت کرنا کیا کافی ہے؟ مہر، یہ بات اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی نظریاتی اور فکری انارکی ہے وہ آپ کو اپنے اس پروگرام میں ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ بات کہ صرف طالبان اس وقت ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں یہ بات کافی نہیں ہے۔ اس وقت پورے مسلمان دنیا کا سب سے خطرناک شہر کراچی بنا ہوا ہے، اور کراچی میں جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ یہاں پر پوری قوم کو، پورے پاکستان کو خاک و خون میں کراچی میں کیوں نہلایا جا رہا ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ طالبان کا تھریٹ ہے یا قومیتوں کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے، اس وقت اس پاکستان پر ایک بنیادی، جس کو ایگزسٹنشل تھریٹ کہتے ہیں، پاکستان پر ایک 4th جنریشن وار ہے، اور جس قسم کی اخلاقی، سیاسی، معاشی انارکی برپا کی جا رہی ہے اس میں یہ سارے سیاسی اور مذہبی جماعتیں شامل ہیں۔ یہ گناہگار ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام دے کر یہ اپنے اس ذمہ داری سے، کیونکہ ووٹ ان کو ملتے ہیں، الیکشن میں یہ آتے ہیں، پارلیمنٹ میں یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ نمائندگی صرف اپنی جماعتوں کی کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم صرف مختصراً یہ کہیں گے کہ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ اگر یہ لاوا جو پھٹے گا اور جو پھٹنے والا ہے پھر ان میں سے کسی کے قابو میں نہیں ہوگا۔ آج ہم صرف تذکیر کے لیے ریمائنڈ کر دیتے ہیں کہ جو آج پیر صاحب پگاڑا کی کچھ پریڈکشنز ہیں، بعض لوگ اس کو ہیومر میں لے رہے ہیں، بعض اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، بعض سیریس لے رہے ہیں، کہ کیا ہمیں چیف جو ہے صدر بن جائے 3 سال کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو جائیں، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں، یہی خواہش ہوگی، یہ ایک نیا ڈسپلن ڈکٹیٹرشپ کا انہوں نے جو فارمولا یہی دیا خواہش زید ہوگی صاحب، نا جی، یہی فکری انارکی ہے، جو کچھ ہوگا تو اس کے بعد ان کے قابو میں نہیں ہوگا۔ جب تک اگر اسٹیٹ ادارے، سپریم کورٹ، حکومت اور عام فورسز، میڈیا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر انارکی ہے۔ اس وقت جو اسٹیٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کیانی صاحب اس کو سنبھال لیں گے؟ کیا کیانی صاحب سنبھال لیں گے جو کچھ ہو رہا ہے؟ فوج نے پہلے کہاں سنبھالا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ اور فوج اور میڈیا، یہ 3 ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کرپشن اور دہشت گردی کے عدالتی نظام کو درست کرے، فوج کا کام ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، اور میڈیا کا کام قوم کو ایک سمت دینا ہے۔ اگر یہ 3 ادارے اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو اس کے بعد ملک میں انارکی ہے، پھر جو کچھ ہوگا ان میں سے کسی کے قابو میں نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا زید حامد صاحب سے، کہ میرا خیال ہے کہ جو ڈائریکشن کا تعین ہے اس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کون سی پارلیمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے پارلیمنٹ حبیب اکرم صاحب، کون سی پارلیمنٹ جو ان کیمرہ سیشن فیصلے کرتی ہے اور ان کیمرہ ہی وہ دم توڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمیں ان سے یہ سوال کون سی پارلیمنٹ جس کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے ایک دعویٰ کرتا ہے اور ادھر کوئی مانتا نہیں؟ دیکھیں مہر، یہ سوال ہمیں لیاقت بلوچ صاحب سے پوچھنا ہے، یہ ہمیں خواجہ اظہار الحسن سے پوچھنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اس پورے پروسیس سے گزر کے پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ نتائج برے دیتا ہے تب بھی یہ ذمہ دار ہے۔ میں پیر پگاڑا کے فارمولے کو غلط نہیں کہہ رہی لیاقت بلوچ، صحیح نہیں کہہ رہی، نہ میں اسے صحیح نہیں کہہ رہی، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی کس طرح کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج جب معاشرہ بٹا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، لیڈرشپ کہاں ہے ہماری؟ جی میں آؤں گی خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی پاکستان میں آئین ہے، جمہوریت ہے، پارلیمانی پروسیس ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو کرپشن کا شکار کر دیا گیا ہے۔ عوام جن کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے رہیں، وہ MQM ہو، وہ ANP ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، انہوں نے ان 63 سالوں میں فوجی قیادتوں کے ساتھ جو ہے کہ ان لوگوں نے قوم کو مسلسل مایوس کیا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اب فیصلہ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، عوام کے اختیار میں ہے۔ سر اگر MMA نے لوگوں کو خوش کیا ہوتا وہ جیت کے نہ آ جاتی؟ MMA تو موجود ہی نہیں ہے اس وقت، تو کوئی قصے میں نہیں ہے، وہ ایک الائنس تھا کہ جو اپنا ایک قصہ ماضی بن چکا ہے، اور اس نے اپنے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس دور میں اس نے اپنا کام کیا ہے اس کا ایک الگ آپ سیشن کر لیں، اس پہ بھی بات کر لیں گے، اس میں بھی بات کر لیں گے۔ میرا خیال ہے آج ANP کی حکومت کے مقابلے میں لوگ MMA کی حکومت کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر لوگوں کی عزت نفس کا تحفظ الگ کر لیں، لیکن میں وہی کہتا ہوں نا جی کہ پھر وہ آپ سننے کا بھی پھر حوصلہ پیدا کریں، جی MMA کے اوپر ایک نشست پوری کریں، بالکل نشست رکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھی فیصلے اور اختیار جو ہے عوام کے پاس ہے کہ وہ اپنی رائے کی طاقت کے ساتھ مستقبل میں کیسی قیادت چاہتے ہیں۔ عوام بڑی امیدوں کے ساتھ بھیجتی ہے اپنے نمائندگان کو سر۔ ہاں تو انہوں نے مایوس کیا ہے نا جی، اب عوام اپنی رائے کے ساتھ ان کو مسترد کر دیں، خواجہ اظہار الحسن صاحب فرمائیے۔ انہیں مسترد کر دیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آج ریڈیکلزم سے شروع ہونے والا ٹاپک اور میرے مقررین نے کراچی پہ لا کے ختم کر دیا،
اور پھر اس کے بعد بات کو اس طرح سے عوام کے اوپر مسلط کر دیا کہ سارا قصور اب عوام کا ہی ہے، تو عوام میں پینیٹریٹ ہونے والے ان زہریلے آرکیسٹک فیبریکیٹڈ عناصر کو کیا کہیے جنہوں نے اس معصوم عوام کا کشت و خون میں نہلا دیا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں مہر آپ گواہ ہیں، آپ کا چینل گواہ ہے کہ اگر عوام کو کسی ایک ایشو پر یونائٹڈ ہو کر اگر پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے تو وہ سیاسی پارٹیوں میں اور بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ نے کیا ہے. اگر یہ تمام مشائخ و اعظام اور تمام علماء اور تمام وہ عالم دین جو غیر سیاسی ہیں، جو عوام میں مقبول ہیں، خدا را ان سے رہنمائی لیں، پاکستان کو انتہا پسندی دہشت گردی سے نکالیں، سیاست کو الگ رکھیں، مذہب کی جو اسلامائزیشن ہے، جو اسلام کی اقدار ہیں ان کو علیحدہ رکھیں. یہ جو ٹھیکیداری کر رہے ہیں نا اسلام کی، اور یہ جو اسلام کی آڑ میں اپنی جو چاہتے ہیں کہ وہ عوام میں پذیرائی ہو، تو یہ چیپٹر پاکستان میں کلوز ہو گیا. چلیں آخری سوال، میرے وقت ختم ہو گیا. زید صاحب آپ پلیز آخری بات کر دیجئے پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. جمہوریت کی آڑ میں دہشت گردی بھی نہیں چلے گی. جی اچھا، زید حامد صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میئر، یہ ڈیموکریسی چلنے والی نہیں ہے. اس ڈیموکریسی میں یہ جو کچھ آج ڈیموکریسی 3 سال پہلے جو لائی گئی تھی، یہ وہی ایونٹس ہیں جو آج مڈل ایسٹ میں ہو رہے ہیں. اس جمہوریت سے کوئی توقع آپ نہ کریں. یہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ یہ پارلیمنٹ، نہ کیبنٹ، نہ یہ تمام حکمران سیاسی اور مذہبی جماعتیں. اس وقت تبدیلی کا وقت ہے. ہم صاحب کے میں موقف سے تو اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں عوام کے پاس حق ہے، ایک طریقہ کار ہے قیادت اور نظام کی تبدیلی کا. قیادت اور نظام کی تبدیلی کا اب عوام باشعور ہے، میڈیا آزاد ہے. ہمیں یقین ہے کہ عوام ان سارے چہروں کو بھی، ان ہاتھوں کو بھی بدلیں گے اور عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے اور انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ذرا دل سے سوچ لیں. ہم تھوڑا سا جذباتی انداز میں سوچ لیں. جذباتی انداز فکر اگرچہ اس کا بڑی کہا جاتا ہے بڑا غلط ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں ہونا پڑے گا، دل سے سوچنا پڑے گا. 1 قدم آگے نہیں، 2 قدم شاید پیچھے ہٹنا. آپ نے دل کے سوچنے کی بات کی. ناظرین آپ کو ایک قصہ سناتی چلوں کہ سوات کے ہی فوجی آپریشن کے بعد صورتحال کی کوریج کے لیے جو ہے ایک جرنلسٹ جو ہے وہ سوات کا سفر کرنے گئے، ادھر پہنچے. اب اس کوریج سے واپسی پر ایک چیک پوسٹ پر جو ہے وہ رکے. ان لوگوں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے بات بھی کی، اسے پوچھا باقاعدہ طور پہ کہ ایک فوجی آپریشن کے بعد اس کی زندگی میں کیا کوئی فرق، کوئی تبدیلی، کوئی چینج آیا ہے. تو اس ٹرک ڈرائیور نے جواب یہ دیا کہ صاحب جب سوات میں آتے ہیں تو داڑھی والے جو ہیں وہ ٹرک ڈرائیور کی تلاشی خاص طور پر لی جاتی ہے ایسے آدمی کی، اور جب فاٹا میں جاتے ہیں تو بغیر داڑھی والے ٹرک ڈرائیوروں کی شامت آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہم ابھی تک فیصلہ یہ نہیں کر پائے کہ داڑھی رکھنے میں بچت ہے یا نہ رکھنے میں. یہ ہے ہمارا معاشرہ جو مسلسل الجھاؤ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@duniatv.tv. till I see you all again. Good night. اللہ حافظ.